नाज़रीन आदाब, मैं डॉक्टर नसीम बज़्म उर्दू की इस महफिल में दूरदर्शन की जानिब से आप सब का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज हम इस महफिल में अल्लामा इकबाल की शायरी के मुताल्लिक़ बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनियाए उर्दू अदब में अल्लामा इकबाल वो वाहिद शायर हैं जिन्होंने इंसानियत और कौमी यकजहती हुब्बुल वतनी के जज्बे को आम किया, और ख़ास तौर पर अगर आप देखा जाए तो मिल्लत इस्लामिया में फ़िक्र अमल का दर्स आपने दिया है, और हम सब उस दर्स को पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं, लेकिन अमल पैरा नहीं है। लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जो अल्लामा इकबाल की बताई हुई बातों को न सिर्फ पढ़ा समझा बल्कि वो इस पर अमल पैरा रहे और अपनी ज़िंदगी में नमूने अमल बनाया अल्लामा इकबाल के कलाम को। मेरी मुराद मुश्ताक हुसैन फारूकी साहब से है। कर्नाटक के बेहतरीन और पुरसुकून शहर बेलगाम, जो अदब और शेर व शायरी का मस्कन माना जाता है, ये वहाँ से वाबिस्ता है और अल-अमीन सोसाइटी यानी अल-अमीन प्री एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहे हैं और शाहीन क्लब ऑफ इंडिया ट्रस्ट के बुनियाद गुजार माने जाते हैं। नहीं तेरा नशेमन खसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो जाहिर सी बात है ये जो शाहीन वाली सिफ्त है हम मुश्ताक हुसैन यूसुफी साहब में देखते आए हैं, और इस शाहीन की जो सिफात हैं वो आपकी ज़िंदगी में हमें दिखाई देते हैं। तो आइए आज हम ऐसी ही दिलचस्प और नायाब शख्सियत से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इकबाल की इकबालियत का राज क्या है और किस तरह उन्होंने शाहीन के उस दर्स को अपनी ज़िंदगी में उतारा है। तो जनाब, मैं दूरदर्शन के इस प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। शुक्रिया जी, हमें बताएं अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी और अपने अब्जी ज़ौक़ के मुताल्लिक़ हमें कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं हमारे आबा व अजदाद जी जो तालीम याफ्ता थे, पूरा घराना ही हमारा जो है तालीम याफ्ता रहा है, अदब नवाज भी रहा है। अब हालात ऐसे आए, वालिद महरूम मरने के बाद जी मैं छोटी उम्र में था, तब से घर की जिम्मेदारियां मैंने अपने कंधों पे लिया। तो मैं अदब के ऊपर पूरा जो है मेरा ज़ौक़ था ही जी। तो मैं जब पढ़ता गया तो मुझे जो है अल्लामा इकबाल के कलाम से आशनाई हुई जी। तब मैं कुछ अशार तो पहले समझ नहीं पाया जी, लेकिन जब मैं समझा तो मेरी रूह कांप उठी जी। और मैं उस पर गामज़न रहा। जी, ये अल्लामा इकबाल ही क्यों, हालांकि बहुत सारे शोरा उर्दू अदब देखिए, में मौजूद अल्लामा हैं। इकबाल की शेर व शायरी जैसे मैं जब काम करता था, जी एक शेर मेरे आज भी मेरे जहन में है, जी आए ताहिर लाहुती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जी जिस रिज़्क़ से आती है परवाज में कोताही। जी ये शेर जब मैंने पढ़ा तो यूं समझो कि मैं समझ गया कि अब सिर्फ हलाल की रोजी खाना है, बहुत हराम की चीज कुछ छीना ही नहीं है, उससे परहेज करना है। परहेज करना है। जी तब से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे जो है हलाल की रोजी ही खिलाया है, और मैं तब से मेहनत और मशक्कत का मशगला यानी आपका कहना है कि अदबी ज़ौक़ की जो शुरुआत रही वो अल्लामा इकबाल के कलाम से बिल्कुल कलाम हुई। से ही रही। ये बहुत खूब। लेकिन आप अल्लामा इकबाल से इतने क्यों मुतासिर हैं? यही कोई तो मैं खास कह बात? रहा हूँ कि देखिए, एक चीज अल्लामा इकबाल के शेर व शायर, अब दिगर शोरा कराम हम देखते हैं उनका कलाम जब पढ़ते हैं, उनके यहाँ मंजर कशी है, खाका निगारी है, या नहीं तो खूबसूरती है, अच्छी चीजें, ये अलग अलग अपने अंदाज से अशार कहे। लेकिन एक वाहिद अल्लामा इकबाल शायर है हाँ। जिसने कुरान शरीफ की पूरी तफसीर, यानी अल्लाह जो चाहता है वही चीज इंसान को कलामुल्लाह की तफसीर भी कहा गया है अल्लामा इकबाल के कलाम। तो तफसीर इसलिए कि वो चाहते हैं कि इंसान पक्का मुस्लिम बने और पक्का जो है मर्द मोमिन बने। मर्द मोमिन, ये दो चीजें आपने उसकी कही। उनके कलाम में हम जा बजा मर्द मोमिन का जिक्र करते हैं या मर्द मुसलमान कह के मुखातिब करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्या पैगाम है एक मर्द मोमिन या मर्द मुसलमान के लिए? देखिए, एक चीज आपको खुलासा कर देता हूँ जी। जो भी हमारे दुनिया बनी नू इंसान के बाद जी, जो भी हमारे दुनिया आबाद हुई, इंसान की आदम से लेकर अल्लाह ताला तख्लीक किया, उसमें फिर रूह फूका, जी, फूकने के बाद में बहुत सारी किताबें इंसान के नशोनुमा के लिए
ہاں پیدا کیے، بھیجا آپ نے، اللہ نے خود بھیجا، آسمانی کتابیں آئیں. تو کتاب یہاں پر حائل ہوئی کس لیے کہ آپ اس کو پڑھو. اقرا کا پھر آپ نے پہلا لفظ بتایا کہ آپ پڑھو. پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بعد میں عمل کرو. صحیح بات ہے. یہی چیز آپ نے جو ہے آپ دیکھیے رگ وید، اجر وید، سام وید، اتھر وید، اس کا مطالعہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پہلے کتابیں نہیں ہے، یہ جو ہے صفحے اولین سے کہا گیا ہے. آپ علامہ اقبال سے کیوں اتنا متاثر ہیں؟ دیکھیے علامہ اقبال سے میں اتنا اس لیے متاثر ہوں کہ آپ اگر دیکھیں گے دنیا میں بنی نوع انسان کے لیے جو ہے 4 مقدس کتابیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتارا، جس میں پہلے توریت، اس کے بعد میں زبور، اس کے بعد میں انجیل اور چوتھی کتاب قرآن شریف. اب یہ چاروں کتاب جو ہے انسان کی نشو و نما کے لیے بنائی گئی، اللہ تعالیٰ بھیجا. اب قرآن میں بھیج کر جو ہے اور ہر کتاب میں انسان کی ہی بات کی گئی ہے کہ بھئی آپ اچھے کام کرو، انسان کی بقا کا ذکر ہے. اب اس میں جو ہے قرآن میں یہی ذکر ہے کہ اچھے انسان بنو، کامل انسان بنو اور مرد مجاہد بنو، مرد مومن بنو. اس لیے بار بار کہا گیا کہ مومنین سے خطاب کیا گیا قرآن شریف. صحیح بات ہے. تو یہی چیز علامہ اقبال یہاں جو ہے بتا رہے. اب اس میں چند اشعار ہیں، میں بتا دوں آپ کو. جیسے مثال کے طور پہ مرد مومن، مرد مسلمان کا تذکرہ علامہ اقبال کیا بہت دیکھنے کو ملتا ہے. بالکل. اب اس میں دیکھیے چند اشعار میں ضرب قلم کے پڑھتا ہوں، آپ سنیے کہ ہر لخت ہے مومن کی نئی شان نئی آن. ہر لخت ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. بہت خوب. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہمسائے جبریل امین بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن بخارا نہ بد خشاں، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر جو ہے علامہ اقبال اپنے کلام، اب یہ کیا ہے، اللہ کے اس پیغام کو اپنی شاعری میں آپ نے اتارا ہے، اسی لیے کلام اللہ کی تفسیر مانا گیا، تو اس کے لیے تفسیر کہا گیا. اور علامہ اقبال کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو شاہین اور عقاب کا تذکرہ اکثر ملتا ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. بے شک. تو ظاہر سے کیا ہے، اس کی تشریح الگ الگ ادوار میں الگ الگ طریقوں سے کی گئی، اپنے ادبا جو ہے اپنے اپنے نظریے سے لیکن اس کا صحیح معنوی اعتبار سے اگر اس کو یہی جو دیکھیے آخر بھی چیز انسان میں 3 چیزیں ہیں. میری جہاں تک میرے مطالعے کا تعلق ہے، ایک ہے آپ کا بدن، دوسرا ہے آپ کی عقل، تیسرا ہے آپ کی روح. 3 اہم جز. 3 جز یہ ہیں. اگر یہ 2 جز نظر نہیں آتے، بدن نظر آتا ہے، نہ عقل نظر آتی ہے، نہ روح نظر آتی ہے. اب یہ جو ہے تینوں مقام کے، یہ تینوں میں جو ہے سب سے افضل ترین روح کا مقام ہے. آج لوگ روح کو ہم بھول چکے. اگر روح نکل جاتی ہے، مولانا ان کے جو علامہ اقبال کے جو پیر ہیں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ انہوں کیا بولتے ہیں کہ اگر روح نکل گئی تو انسان گوشت اور ہڈیوں کا پتلا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ چیز کو جب ہم روح کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے، یعنی وہ روح عقاب جو پھرتا ہے، جو اونچی پرواز کے لیے جب اڑتا ہے، تو وہ اس کی جب بیداری آتی ہے تو ظاہر بات ہے اسے آسمانوں میں منزلیں نظر آتی ہیں. صحیح بات ہے. ایک درس دیتا ہے، ایک درس دیا گیا ہے. دیکھیے شاہین ایک ایسا پرندہ ہے، میں نے شاہین کو اپنایا. میرے جتنے بھی کاروبار ہیں میں نے شاہین کو نام رکھا ہے، اس کو تبدیل کر کے فالکن رکھا. انگریزی میں فالکن کے نام آتے ہیں. اب ظاہر ہے شاہین کے اگر آپ حوالہ دیں، نہیں تیرا نشیمن خسرہ السلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو یہ دیکھیے تو بڑا ہی خوبصورت شعر ہے. ظاہر سی بات ہے اگر معنوی اعتبار سے وہ آپ اپنے اندر اتار لیتے ہیں اسے، تو پتہ نہیں مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ. امراؤ راجا مہاراجا کی اولادیں جو تھی وہ محلوں میں رہا کرتی تھی، اور دوسری جو قومیں تھی وہ بس غلامی کا دور تھا. وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں. تو اس وقت ان کو بھی کہا گیا کہ آپ کیا
یہ جو محلوں میں رہنے کی آپ کی قابلیت نہیں ہے، آپ قابل نہیں ہو سکتے. آپ کا رہنا جو ہے پہاڑوں کی چٹانوں میں رہے، کیونکہ شاہین کے 5 نکات ہیں جی، جس کی خاصیت جو ہیں، وہ خوبیاں جو ہیں وہ 5 ہیں. جی بتائیں. وہ کیا ہیں؟ پہلے ایک تو گھر نہیں بناتا، جی. دوسرا اس کی نگاہ بڑی تیز ہے، تیز. تیسرا جو ہے وہ اکیلا رہتا ہے، جی. چوتھا جو ہے وہ حلال کا ہی کھاتا ہے، حرام کا نہیں کھاتا ہے، اور وہ محفلوں میں نہیں رہتا، تنہا پسند ہے. تو یہ 5 خصوصیات اگر انسان میں آ گئی بہت تو خوبصورت. میں سمجھتا ہوں وہ اللہ سے بھی جڑ جائے گا، حلال کی روزی کھائے گا، بہت خوب. بھوک لگی تو شکار کرے گا. یہ چیزیں ہم کو اپنانا چاہیے. علامہ اقبال کے کلام میں جا بجا مرد مومن اور مرد مسلمان کا ذکر ملتا ہے، یہ اس کے متعلق کچھ بتائیں. دیکھیے، علامہ اقبال مرد مومن اور کامل انسان، کامل یا مکمل انسان، ان کی جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے اس طرح سے فرمایا ہے کہ اگر انسان میں صفات خداوندی آ جاتے ہیں، اخلاق خداوندی آ جاتے ہیں تو وہ کامل مسلمان ہو سکتا ہے. اور اگر اس کے اندر مرد مومن کی پہچان اگر ہونا چاہیے تو اس کے لیے جو ہے وہ تمام اس کے جو ہے خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ انسان میں آنا چاہیے. جیسے کہ اپنے بال جبریل میں جو ہے اسی کا پیغام انہوں نے دیا ہے کہ مساف زندگی میں سیرت فیلوت پیدا کر، شبستان محبت میں حریر پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیل تنت کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو وہ جوئے نغمہ خواہ ہو جا، اس کی امیدیں قلیل، اس کے امیدیں قلیل، اس کے مقاصد بہت خوب سر، بہت خوب جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو کرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. بہت خوب سر. یعنی علامہ اقبال کے کلام کو کلام پاک کی تفسیر بھی کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ اقبال کی پوری جو ہے ان کا جو فلسفہ ہے وہ خودی پر آ کے مرکوز ہو جاتا ہے. جی. خودی جو ہے ایک انسان کی خودی جو ہے، جی سر، یہ ہم جیسے بولتے ہیں کہ وہ خودی نہیں ہے. خودی کو کر بلند اتنا ہے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جی. یہاں ہم یہ عام لیتے ہیں کہ خودداری کے جذبے کو، لیکن اصل میں خودداری نہیں ہے. لیکن یہ خودی وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے ہمارے دل میں ایک نور کا نقطہ ڈالا. جی. اب وہ نقطے کی وضاحت کیسا ہے؟ جی بتائیں. بتا تیری رضا کیا ہے، یہ لفظ جو کہاں آتا ہے، یہ لفظ کہاں تک جاتا ہے. جی. تو اس میں میں نے ایک کتاب ترتیب دی ہے خودی کیا ہے. اس پر میں نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ میں نے لکھا ہے. اس میں 5 عناصر ہیں: اثبات خودی، جی، احساس خودی، تعمیر خودی، جی، تکمیل خودی، ثمرۂ تکمیل خودی. دیکھیے اب احساس خودی کیا ہے، اثبات خودی کیا ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، ایک آپ ہیں، یہ ایک اثبات خودی ہے. اب احساس خودی میں کیوں ہوں، اس کا احساس، یہ احساس دینے کی یہ چیز بتائی گئی ہے. پھر اس کے بعد میں تعمیر خودی ہے، اتباع کرنا. جی. جیسے اللہ بولا ہم کرنا ہی ہے، ہمارے رسول جو بولے وہ کرنا، اتباع ہے وہاں پر. پھر اخلاق ہے، اس کے بعد میں تکمیل ہوتی ہے. یعنی انسان کامل ہو جاتا ہے. تکمیل کی پوری مکمل ہونے کے بعد اس کی جب خودی تکمیل تک پہنچ جاتی ہے تو وہ مرد مومن تب بنتا ہے. بہت خوبصورت. اور اس کے بعد مرد مومن ہونے کے بعد ایک اور مقام آتا ہے، وہاں جو ہے ثمرۂ تکمیل خودی، جی، جہاں پر خودی عریان ہو جاتی ہے. جی. مطلب اللہ کی ذات اور بندے کی ذات میں دوئی ختم ہو جاتی ہے. پہچان یہ مقام ہے وہ. بہت خوبصورت. کیا علامہ اقبال کی شاعری آج کے نوجوانوں میں انقلابی بیداری پیدا کر رہی ہے؟ دیکھیے، علامہ اقبال کا کلام ہی نوجوانوں کے نام ہے. کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں آج کی ایک مفکر کا قول ہے، آج کی قوم کل قبر میں ہوگی، اور آج کا نوجوان کل قوم بنے گا. بار بار انہوں نے نوجوانوں سے خطاب کیا، کیونکہ ان کے کندھوں پر ہی پورا دار و مدار ہے.
تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھی پیغام، میں نے ایک چھوٹا سا پہلا کتابچہ میں نے شائع کیا، منتخب اشعار تھے وہ، صرف ایک ایک شعر. دیکھیے ایک ایک شعر ان کے لیے جو ہے کوئی بھی اگر عمل کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں انہیں ایک اچھا مسلمان ہونے کی ضرور کوشش کرے گا، مسلم بن جائے گا. جیسے آپ کی 5 کتابیں منظر عام پر آئی ہیں علامہ اقبال پر، جس میں ایک تو خاص طور پہ آپ نے نوجوانوں کے علامہ اقبال کا پیام نوجوانوں کے نام، اور دوسری ہے علامہ اقبال کا پیام بچوں کے نام میں نے لکھا، اور شکوہ جواب شکوہ. یہ تینوں منظر عام پر آئی ہیں اور 2 ترتیب دی جا رہی ہیں. تو ظاہر ہے جو نوجوانوں کے نام ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو تھوڑا تفصیل سے آپ پیش کریں. دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے ذریعے میں نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ وہ آپ اپنے مایوسی کے اس میں سے نکل جائیں، جی خیالات سے. مایوسی کفر ہے. دیکھیے زندگی جو ہے، علامہ اقبال یہی کہتے ہیں کہ زندگی میں مصائب آتے ہیں، جی آپ اس کو آگے اس کو ڈٹ کر مقابلہ کر کے آگے نکلنا. بہت خوب. یہ انہوں نے اپنے پیغام میں دیا ہے. ایک شعر اس کا جو ہے آتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. صحیح، یہ چیز آپ نے کہا ہے. علامہ اقبال کا پیغام ہے نوجوان نسل کے درمیان. تو کیا آپ بتائیں گے کہ دور جدید میں یا آج کی نئی نسل کے شعراء میں اقبال کے کلام کی پاسداری ملتی ہے؟ کہ اب ایک میں اب شعراء کرام کا جب کلام پڑھتا ہوں تو ان کے کلام میں کچھ ایسے ہیں شعراء، بہت کم شعراء ہیں جو وہ ایسے اشعار لکھتے ہیں جس میں پاسداری نظر آتی ہے علامہ اقبال کے کلام کی. نئی نسل میں بہت کم شعراء ہیں، لیکن باقی کے شعراء ہیں جو طرز زندگی ہے یہی، وہ اس پہ ہی ان کا جو ہے کلام ہے، جو عام مسائل ہیں، اس پر ہی کام ان کا چل رہا ہے. لیکن اصل جو ان کو کہنا چاہیے وہ کہنے سے بھی بہت کم شعراء کرام ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ابھی آنے والی نسل میں جب دلچسپی لیں گے تو ضرور لکھنے کی کوشش کریں گے. بہت خوب. یعنی اس نہج پہ نہیں پہنچیں گے لیکن کیا ہے وہ پاسداری آپ کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں دکھائی دیتی ہے. ضرور. اور ایک سب سے اہم پہلو علامہ اقبال کی شاعری کا اگر کہیں تو حب الوطنی ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، گلستاں ہمارا. تو ظاہر ہے وہ جو محبت کا جذبہ ہے ہندوستان کی سرزمین سے، وہ کیسا رہا ہے اقبال کا؟ دیکھیے علامہ اقبال جو ہے یہ جب اپنی شعر و شاعری کی ابتدا کی تھی وطن سے بڑی محبت تھی. اب ان کے پہلے جو پہلے کلام آپ دیکھیے ان کے کلام میں پوری وطنیت ہی ہے. بچوں کے بارے میں بھی لکھا، ہندوستان کے بارے، ہمالیہ کے بارے بھی لکھا، کئی ایسے اشعار انہوں نے لکھے. لیکن یہ جو کلام انہوں نے لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو اس میں پوری جاذبیت اس میں قومیت کا جذبہ اس میں گھر کر آ جاتا ہے. تو حب الوطنی اور قومیت کے جذبے کے لیے ہمالا جیسے نظمیں ہیں یا بچے کی دعا ہے یا کہیں آپ یہ وطن سے جذبے سے جو جڑی باتیں ہیں اس کا حصہ زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے یا نہیں؟ اب دیکھنے کو تو ملتا ہی ہے، کیونکہ دیکھیے جب آپ خود ہی کی بات کر رہے ہیں، اب علامہ اقبال جس وقت لکھے تھے آج اسکولوں میں آج ہمارے وہ نظمیں پڑھائی جاتی تھی، یا رب دل مسلمان کو تمنا کرو، ہے نا ان کے پورے بچوں کے نام کی. وہ جو میں نے کتاب ان کے پورے بچوں کے جو ہے پورے غزلیات جیت کے ان کے کلام کو میں نے، تو یہ کتابیں جو ہے نا بڑے اچھے کلام ہیں اس میں. ہماری آج حالت یہ ہے کہ ہم نے ادب کے ساتھ ساتھ دوسرے ادب کو بھی ہم نے سمو لیا اور یہ ادب سے دوری اختیار کر لی ہے. اور آج اردو کا حال آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے پروان چڑھانا ہے، کیا حالت ہے، اس کی ہم کو فکر کرنی چاہیے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے جہاں بھی اردو اسکول ہیں یہ نظمیں پڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ علامہ اقبال، اور بھی پڑھنا چاہیے، ہر جگہ پڑھنا چاہیے. آپ پرائمری سطح پر دیکھیں یا ہائی اسکول دیکھیں یا پری یونیورسٹی، علامہ اقبال کی شاعری ہر طرف نظر آتی ہے. یعنی بچے کی جیسی ذہنیت ہوتی ہے اس حساب سے رکھی گئی ہیں. ایک اہم سوال جہاں تک ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں اس کو میں پوچھنا چاہوں گی، وہ یہ ہے اقبال کو سمجھنا یا اقبالیات سے واقفیت حاصل کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں کہتے ہیں، یہ کہاں تک سچ ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے.
ایسے دیکھیے اب قرآن کو کون پڑھنا بولے تو یہ بات نہیں آتی. جی قرآن بھی پڑھتے ہیں ہمارے تشنگی، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہماری کو آگے منزل کیسے پائیں، کیسے کیا کریں. جب بھی میں دیکھتا تھا میری زندگی میں کبھی کبھی ذہنی طور پر جب میں منتشر ہوتا تھا تو میں مصیبت آتی تھی سمجھے، تو میں علامہ اقبال کا کلام پڑھ لیتا تھا، تو پھر مجھے جوش آتا تھا، جوش آ جاتا ہے، پھر میں نکل پڑتا تھا. تو یہ چیز ہمارے نوجوانوں میں ہونا چاہیے اور اللہ بھی وہی چاہتا ہے. صحیح بات ہے. تو دیکھیے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، بہت خوب. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. بہت خوب سے ایسے کئی اشعار ہیں. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. بہت خوب. تو ایسے کئی اشعار آپ نے کہے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے اگر اقبال کو سمجھنا ہو تو پہلے آپ پڑھیں بالکل شوق اور ذوق کا جذبہ ہونا چاہیے. ایک شعر پڑھیں پھر مطلب حاصل کریں. تو مجھے یقین ہے ان کے چند کلام اگر آپ پڑھ لیں گے تو منزل آپ کی جو ہے خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ بہت بہترین بات کہی آپ نے. بہت اچھا. تو آج کے جو نوجوان نسل ہے ان کو کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے، چاہے وہ ادیب ہوں یا شاعر ہوں؟ ادیبوں سے گزارش کرتا ہوں، شعراء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی شعر و شاعری، اپنے ذہن کو جو ہے یہ آج کی جو حالت ہیں ہمارے قوم اور ملت کے، ملک کے، اس پر اپنی تباہی آزما کریں. اور آپ جو ہے اصل مفہوم کو، انسان کی اور خدا کی ذات اور ان توحید کے سے لے کر ان کے اوپر آپ اپنا کلام لکھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ جو ہے اس میں کامیاب ہوں گے. تو علامہ اقبال کے کون سے پہلو کو یہ آگے لے جا سکتے ہیں؟ چیزیں آج کے حالات حاضرہ پر علامہ اقبال کیا کہتے ہیں اس پر ہم تبصرہ کرنا چاہیے، اس پر لکھنا چاہیے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ علامہ اقبال کا کلام عورتوں کے نام وہ کیا ہے وہ میں اس پہ لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت یہ بہتر رہے گا سر، کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں علامہ اقبال کی تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ وہ شاعری ہمارے سمجھ سے باہر. ایک اور بات بھی یہ سننے میں آتی ہے کہ فارسی زیادہ ملوث ہے اس میں. نہیں، اس میں دیکھیے وہ تو پہلے ہی فارسی زبان کے شاعر تھے. اصل میں شاعر وہ جھلک تو دکھائی دیتی، لازمی ہے. ان کے پہلے کی جو 4 کتابیں ہیں، زبور عجم، اسرار خودی اور ارمغان حجاز، یہ 3-4 بڑے بڑے جو کتابیں ہیں ان کے پورے پرشین میں. وہ ہندوستان میں آنے کے بعد میں انہیں انگلستان کے بعد جب بیرسٹر بن کر آئے آپ، تب یہاں لکھنا انہوں نے اردو کا شروع کیا. بہت خوب. یعنی آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج کا شاعر اگر لکھے تو علامہ اقبال کی ان تمام باتوں کی وہ پاسداری کرے جو علامہ اقبال نے اس وقت قوم و ملت کے لحاظ سے کی تھی. بے شک. میں کہاں رکتا ہوں عرش فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. تو ظاہر ہے اس تمام صفات ہم مشتاق حسین فاروقی صاحب میں دیکھتے ہیں. اور آپ نے سنا بھی ابھی کہ کس طرح سے وہ عمل پیرا رہے علامہ اقبال کے کلام کو لے کر، کس طرح سے ان کی باتوں کو اپنی زندگی میں انہوں نے ڈالا. اور ایک بہترین پیغام انہوں نے اس پروگرام کے تحت آپ سب کو دیا ہے. اقبال یا اقبالیات سے گریز کرنا یا اس کو مشکل ماننا یہ آپ کا حل نہیں ہے. یاد رہے علامہ اقبال کے کلام کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں. یہی ہمارا پیغام ہے آپ سب کے لیے. امید ہے آپ مشتاق حسین فاروقی صاحب کی تمام باتوں سے مستفید ہوئے ہوں گے. تو جناب دوردرشن میں تشریف لانے اور علامہ اقبال پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ہم دوردرشن کی جانب سے آپ کا دل کے مخترین گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. میں بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے یہاں بلایا اور میرے چند باتوں کو سنا. شکریہ.